शहजादी वॉइस में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। बेटे की कीमत का दूसरा हिस्सा यानी आखिरी हिस्सा लिए मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना। तो चलिए शुरू करते हैं बेटे की कीमत पार्ट 2। हाँ, अगर मैं 10 लाख का मकान ख़रीद लेता तो कोई काम कैसे चलता, खाते पीते कहाँ से। अब हम इस रकम से अपना काम बहुत छोटे से पैमाने पर करेंगे। रोज़ी रोटी भी कमानी होगी या फिर किसी मिल में मुलाजमत करेंगे। नहीं भाईजान, इससे बेहतर अपना काम कर लिया जाए, चाहे बिल्कुल छोटे पैमाने पर हो। ऐन उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने चौंक कर एक दूसरे को देखा, क्योंकि यहाँ उनका कोई भी वाकिफ़ नहीं था। उनके इस घर के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। मैं देखता हूँ, ये कहकर करामत नसीम उठे और खड़े होकर बाहर जाने लगे। जो ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, ज़ोरदार आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम। ये आवाज़ थी इंस्पेक्टर वक़ार बेग की। ओह, आप, हैरत है, आपको कैसे मालूम हो गया कि हम यहाँ। करामत नसीम हैरत ज़दा अंदाज में कह रहे थे कि इंस्पेक्टर वक़ार बेग ने बात काट दी। आखिर मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, आइए अंदर आ जाइए। वो उन्हें अंदर ले आए। उनकी आवाज़ सुनते ही बेगम वजाहत का तो रंग ही उड़ गया। उनके मुंह से मारे खौफ के निकला, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहिब, आपने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, उसे ज़रूर पता चल जाएगा और वो उससे ज़्यादा कुछ कह ना सकीं और रोने लगीं। अरे अरे, आप तो रोने लगीं भाभी साहिबा, कुछ नहीं होगा, जो कुछ उसे करना था कर चुका है, अब हमारी बारी है, हम उससे सारी दौलत वापस ले लेंगे। हरगिज़ नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, हमारा इससे मुआहिदा हो चुका है। वो बोली, आप क्यों खामोश हैं, इन्हें बता क्यों नहीं देते कि हम कुछ नहीं करेंगे। हम इसी हाल में खुश हैं, हमें हमारा बेटा मिल गया है और बस, अल्लाह का शुक्र है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने। उनका अंदाज़ बहुत जज्बाती हो गया। हाँ बेगम, आपने ठीक कहा, हम अगवा करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम उससे मुआहिदा कर चुके हैं और अब इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं, कितना बड़ा जुर्म किया उसने, क्या इतने बड़े जुर्म को यूं ही छोड़ दिया जाएगा। वो इस दौलत के बल पर ऐश करता फिरेगा, दंदनाता रहेगा। यहाँ यही तो होता है, ये तो किसी भी तरह मुमकिन नहीं हो सकता। इसे अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए, इसे जेल में होना चाहिए। मैंने कहा ना, हमारा और इसका मामला है, हम इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। अगर इसने फिर हमारे बेटे को अगवा कर दिया तो हम क्या करेंगे। अब तो इसे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है और वो इंतकाम लिए बगैर रहेगा नहीं, लिहाजा हम अपना सब कुछ देकर भी अपने बेटे से महरूम हो जाएंगे। वो कहती चली गई, वक़ार बेग, मेरी बेगम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप इस मामले को यहीं ख़त्म समझ लें और आइए हमारे साथ चाय पिएं, क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसे मालूम हो गया कि हमारा बेटा आ गया है और हम यहाँ इस घर में हैं। उनका सवाल सुनकर इंस्पेक्टर वक़ार बेग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, आप क्या समझते हैं, आपने मुझसे रब्ता नहीं किया तो मैंने ख़ुद को इस केस से अलग कर लिया होगा। जी नहीं, मैं शुरू दिन से ही इस वक्त तक इस मामले से पूरी तरह बाखबर रहा हूँ, लेकिन चाहता मैं भी यही था कि पहले तो कीर मियाँ आ जाएं और उनके आने से पहले कुछ ना किया जाए। चुनाचे मैंने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ इतना किया कि 2 सादा लिबास वाले बहुत ही एहतियात से आपकी कोठी की निगरानी पर लगा दिए ताकि हालात मालूम होते रहें। जब मैंने अखबारात में कोठी और मिल वगैरह की नीलामी के इश्तिहारात पढ़े तो मैंने जान लिया कि सौदा तय पा गया है, लिहाजा मैं इस घर के बारे में भला क्यों बेखबर होता। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आप मुझे इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की इजाज़त दे दें, मैं इसका सुराग लगा लूँगा। इसे और इसके साथियों को गिरफ़्तार करने के बाद मैं कामयाब हो जाऊँगा, इस तरह आपको अपनी सारी दौलत वापस मिल जाएगी। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप मेरे दोस्त हैं ना। मैं दोस्त होने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ। वक़ार बेग मुस्कुराए। चलिए, पहले तो आप मेरे दोस्त हैं ना, कॉलेज के ज़माने के मेरे क्लास फेलो हैं ना। हाँ, तो दोस्त होने के नाते आप मेरा साथ दें, लेकिन मैं इस मामले में अपनी बेगम के साथ हूँ और कोई कार्रवाई करने की इजाज़त देने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। अच्छी बात है, आप लोगों की मर्ज़ी, अब मैं इजाज़त चाहूँगा, वक़ार बेग ने नाखुशगवार लहजे में कहा। वक़ार बेग, मेरे दोस्त, आप नाराज़ ना हों, हालात की नज़ाकत को महसूस करें। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। उन्होंने कंधे उचकाए, फिर वो चाय पीकर रुखसत हो गए। क्यों बेगम, हो गया आपका इत्मीनान, हमारे लिए अपने प्यारे बेटे से अच्छा कुछ नहीं। बेशक, उनके मुंह से निकला, और अब हमारा बेटा तालीम हासिल करेगा, एक बेहतरीन इंजीनियर बनेगा, मेरे ख्वाब की ताबीर साबित होगा। उन्होंने जज्बाती आवाज़ में कहा। ऐसा कहते हुए उनकी आवाज़ भर्रा गई और आंखों में आंसू आ गए। ख्वाब की ताबीर, जी क्या मतलब, तो कीर ने पूछा। हाँ, मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं आज ही से इस ख्वाब पर काम शुरू कर रहा हूँ। आपने एक ख्वाब देखा है और आप इस ख्वाब पर काम शुरू कर रहे हैं। भला ख्वाबों पर भी काम शुरू किए जाते हैं, क्या हो गया है आपको। आप ठीक तो हैं, बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। बेगम वजाहत घबरा गईं।
ان کی بیگم کو خیال آیا کہ ان کے شوہر کا دماغ چل گیا ہے۔ دوسری طرف وجاہت نے مسکرا کر کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری دماغی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ خواب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خوابوں کے سہارے زندگی بسر کریں گے۔ ہم زندگی کو زندگی کے سلیقے سے بسر کریں گے۔ ہم کل سے اپنے کام کی ابتدا کر رہے ہیں، کیونکہ بیکار بیٹھنا شیطان کا کام ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان، کرامت نسیم نے ان کی تائید کی۔ دوسرے دن توقیر اپنے اسکول چلا گیا۔ وجاہت اور نسیم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بیگم وجاہت نے گھر کے کام سنبھال لیے، انہیں بھی اپنے سرے سے اس چھوٹے سے گھر کو سنوارنا تھا، اسے رہائش کے قابل بنانا تھا، آس پاس کی عورتوں سے تعلقات قائم کرنا تھے، کیونکہ پڑوسیوں کے ساتھ انسان کا وقت اچھا گزرتا ہے۔ جو سب سے الگ تھلگ رہتے ہیں ان کی زندگی مشکل اور خشک ہوتی ہے، اور وہ ایسی زندگی کے قائل نہیں تھے۔ انہیں اب خود کو نئے حالات میں ڈھالنا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ انسان جتنی چادر دیکھے اتنے پاؤں پھیلائے۔ کیا رہا سر؟ انسپیکٹر وقار بیگ تھکے تھکے سے اپنے دفتر میں داخل ہوئے تو ان کے ماتحت احسن خان نے سلام کرنے کے بعد پوچھا، مزہ نہیں آیا؟ انہوں نے منہ بنایا۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ مزہ نہیں آیا؟ میں سمجھا نہیں سر۔ ہاں احسن خان، مزہ نہیں آیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اب دوست کا بیٹا گھر آ گیا ہے تو ہم کھل کر اغوا کرنے والے کے خلاف کام شروع کریں گے اور اس کا سراغ لگا کر رہیں گے، لیکن وہ کہتے کہتے رک گئے۔ لیکن کیا سر؟ احسن خان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میرے دوست وجاہت نسیم مجرم کے خلاف کیس درج کروانے پر آمادہ نہیں۔ دراصل اغوا کرنے والے نے انہیں ڈرایا ہی اتنا ہے کہ ان کا ڈر بھی بچا ہے، ہم بھی تو اس کا سراغ نہیں لگا سکے۔ ان حالات میں وہ ڈرتے ہیں کیس شروع ہونے کے بعد وہ پھر سے توقیر کو اغوا نہ کرے، اور اس بار تو اس نے اسے رہا کر دیا ہے، دوسری بار تو جان سے مارے بغیر نہیں رہے گا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے وہ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خاص طور پر وجاہت صاحب کی جو بیگم ہیں وہ تو بہت زیادہ خوف کھاتی ہیں اس بات سے۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ ظاہر ہے جب تک وہ نہ چاہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں البتہ، وہ یہ کہتے کہتے رک گئے، شاید ان کی عادت تھی۔ البتہ کیا سر؟ ان میں ایک ضرور ایسا ہے جو ہمارے ذہن کا ہے، یعنی وہ مجرم کے خلاف کارروائی کا شدت سے خواہش مند ہے۔ میں نے یہ بات ان کی آنکھوں میں جھانک کر محسوس کی ہے۔ وہ کون سر؟ وجاہت نسیم کے چھوٹے بھائی کرامت نسیم۔ آپ کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ مجرم کا سراغ لگانے کی کوشش کی جائے؟ ہاں ان کی یہ شدید خواہش ہے۔ تو پھر آپ انہیں فون کریں، وہ ہم سے ملاقات کر لیں، بات کرنے وہ پولیس اسٹیشن نہ آئیں، ہم کسی ریسٹورنٹ میں ان سے ملاقات کر لیں، مجرم کے بارے میں جو کچھ انہیں معلوم ہے وہ تو ہمیں بتائیں، وہ کس نمبر سے فون کرتا رہا ہے۔ ویسے تو میرا خیال ہے اب وہ اس سم پر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے وہ سم بند کر دی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم سم کے ذریعے اس کا نام پتہ وغیرہ تو معلوم کر ہی سکیں گے۔ بالکل ٹھیک، لیکن انہیں فون کرنا مناسب نہیں، SMS کر دیتا ہوں، کہیں بیگم صاحبہ کے کان کھڑے نہ ہو جائیں، یہ ٹھیک رہے گا۔ انسپیکٹر وقار بیگ نے کرامت نسیم کو پیغام دیا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ عالم روڈ کے پاکیزہ ریسٹورنٹ آ جائیں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ان کا فوراً ہی جواب ملا، جی اچھا میں آ رہا ہوں۔ آدھ گھنٹے بعد تینوں ریسٹورنٹ کی ایک میز پر بیٹھے تھے۔ جی فرمائیے انسپیکٹر صاحب، ویسے میں سمجھ تو گیا ہوں، آپ ٹھیک سمجھے، آپ کی بھابھی بلا وجہ ڈر رہی ہیں، اغوا کرنے والے کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے، مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ کیا خبر یہ ساری دولت اڑا کر وہ کسی اور کے ساتھ یہی کھیل کھیلے؟ پھر ایسے لوگوں کے پیٹ بھرتے کب ہیں؟ اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ اس گھر میں صرف آپ ایسے ہیں جو مجرم کو گرفتار دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا، میں حاضر ہوں، بس اتنا خیال رکھیے گا بھابھی کو سن گن نہ ملے۔ اگر انہوں نے سن لیا کہ ہم کسی قسم کی کوئی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارا جینا حرام کر دیں گی۔ آپ فکر نہ کریں کرامت صاحب، اس بات کا خیال تو ہم سب سے پہلے رکھیں گے۔ دراصل ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس کے موبائل نمبر کی ہے جس کے ذریعے وہ بات کرتا رہا ہے۔ میں جانتا تھا آپ یہی کہیں گے، جبکہ اغوا کرنے والے کا موبائل نمبر پہلے ہی سے موبائل میں محفوظ کر چکا ہوں۔ بہت خوب۔ کرامت نسیم نے اپنے موبائل سے نمبر انہیں منتقل کر دیا۔ ہم اس نمبر کو ڈائل نہیں کریں گے، سم نمبر کے ذریعے اس کا نام پتہ معلوم کر لیں گے اور پھر اس پر قابو پا لیں گے۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہوگا؟ کرامت نسیم نے حیران ہو کر کہا، آج کل سموں کے ذریعے پولیس کا کام بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن ایک اور امکان بھی ہے اور میرا خیال ہے وہی بات سامنے آئے گی۔ وہ کیا؟ غیر قانونی سمیں، یعنی کسی کے نام کی سم کسی اور کے پاس ہے اور وہ فون کرنے کے بعد اپنا مقام بھی بدل دیتا ہے، موبائل بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اس طرح سراغ لگانے میں مشکل بھی پیش آتی ہے، لیکن بہرحال جرم ہے، مجرم کا سراغ آخر لگ ہی جاتا ہے۔ ہم اس شخص کا سراغ بہرحال لگا لیں گے اور اس سے ساری دولت نکلوا لیں گے۔ خیر یہ آپ کا کام ہے، میں تو چاہتا ہوں کسی طرح اس کا سراغ لگا لیا جائے۔ اس کمبخت نے میرے بھائی کی برسوں کی محنت ہڑپ کر لی۔
ہمارے والد تو بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ بھائی جان نے بچپن سے ہی محنت شروع کر دی تھی، پڑھنے کے ساتھ ساتھ کپڑا بننے والی کھڑیوں پر کام کرتے رہے۔ یہ کام کرتے کرتے انہیں بہت تجربہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے خود کپڑا بننے کا کام شروع کیا اور بہت چھوٹے پیمانے پر رفتہ رفتہ ترقی کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے 10-12 مشینیں لگا لیں۔ اب ان پر دن رات کپڑا تیار ہونے لگا، ان کا کپڑا بہت مقبول ہو گیا، مانگ بڑھتی چلی گئی، اس طرح ان کی آمدنی میں اضافہ ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ مالدار ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے چھوٹے گھر کی جگہ بڑا گھر خرید لیا، ایک کار بھی خرید لی، لیکن ترقی کی منازل آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئیں۔ اور پھر ایک دن آیا جب یہ کپڑے کی میل کے مالک بن گئے، ایک بہت شاندار کوٹھی بنوا لی، کئی کاریں خرید لیں، مطلب کہ ترقی پر ترقی کرتے چلے گئے۔ ان حالات میں یہ شخص ہماری خوشیوں بھری زندگی میں آ کودا۔ بھلائی سے کیا حق پہنچتا تھا ایک شخص کی 30-40 سال کی محنت کا مفت میں مالک بن جائے؟ لیکن انسپیکٹر صاحب انسان اولاد کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ اپنی اولادوں کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کرامت نسیم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، کیا آپ مجھے اس شخص کی آواز بھی سنوا سکتے ہیں؟ آپ نے ریکارڈ تو کی ہوگی۔ جی ہاں، میں نے اس کی آواز ریکارڈ کی ہے، بلکہ اس کی ساری گفتگو ہی ریکارڈ کی ہے۔ وہ بھی آپ مجھے دے دیں، میں دفتر میں بیٹھ کر سن لوں گا، اور آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی سے اس کیس پر کام شروع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کا سراغ لگا لوں گا، پھر ہم وجاہت صاحب کو خوشخبری سنائیں گے۔ فی الحال ان سے کسی قسم کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہرگز نہیں۔ بھابھی تو آ جائیں گی میری جان کو، میں تو اس وقت تک بھی ایک دوست سے ملنے کا بہانہ بنا کر آیا ہوں۔ دوست کا نام تو نہیں بتا کر آئے؟ انسپیکٹر وقار بیگ مسکرائے۔ جی نہیں، انہوں نے فوراً کہا، جو ہی کوئی کامیابی ہوئی میں بذریعہ SMS خبر کر دوں گا، ویسے ہم وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جو ہی کرامت نسیم گھر میں داخل ہوئے، ایک نئی آواز نے ان کا استقبال کیا، اور وہ آواز تھی سلائی مشین کی۔ انہیں حیرت ہوئی کہ گھر میں سلائی مشین کہاں سے آ گئی اور اس پر کپڑا کون سی رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا ان کی بھابھی سلائی مشین پر کوئی کپڑا سی رہی تھیں۔ یہ کیا بھابھی جان، یہ مشین کس کی ہے اور یہ کپڑا کیسا سی رہی ہیں؟ بھیا، میں نے آپ کے بھائی جان سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے ایک سلائی مشین لا دیں، میں آس پڑوس کے کپڑے سی لیا کروں گی، اس طرح ہم بھی کچھ پیسے کما لیا کریں گے۔ اوہو، آپ بھابھی جان، آپ یہ کام کریں گی؟ میری والدہ نے مجھے اس قسم کے سبھی کام سکھائے تھے، آج یہ کام ہم سب کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر ان کے بڑے بھائی گھر میں کپڑا بن رہے تھے، تو پھر میں بھی ٹیوشن پڑھاؤں گا۔ وجاہت نسیم نے کہا، نہیں کرامت، میرے اور تمہاری بھابھی کے کام سے گھر کا خرچ آسانی سے چل جایا کرے گا۔ لیکن کیوں بھائی جان، آپ دونوں کام کریں اور میں بیکار بیٹھوں؟ یہ نہیں ہوگا، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم میرا تیار کردہ کپڑا بازار لے جا کر بیچ آیا کرنا، یہ کام تو بہت مختصر سے وقت میں ہو جایا کرے گا، میں باقی وقت میں فارغ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ جی نہیں، میں ٹیوشن پڑھاؤں گا۔ اور اس نے یہی کیا۔ البتہ توقیر ابھی کم عمر تھا، انہوں نے اسے صرف تعلیم پر توجہ دینے پر مجبور کیا۔ وہ خود گھر کے حالات دیکھ کر بہت حساس ہو چکا تھا، اس نے ضرورت سے زیادہ تعلیم پر توجہ شروع کر دی۔ اس طرح رفتہ رفتہ وہ آسانی سے گزر بسر کرنے کے قابل ہو گئے۔ توقیر کو سکول تک چھوڑنے کے لیے جانا اور سکول سے لے کر آنا کرامت نسیم کی ڈیوٹی تھی، کیونکہ وہ سب ڈرے ہوئے تھے، اور دودھ کا جلا تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ کئی دن گزر چکے تھے، انسپیکٹر وقار بیگ کا کوئی پیغام وصول نہیں ہوا تھا۔ آخر کرامت نسیم نے خود انہیں پیغام بھیجا۔ کیا بات ہے انسپیکٹر صاحب، آپ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی؟ جلد ہی SMS کا جواب آ گیا، انہوں نے کہا تھا آپ وہیں آ جائیں۔ وہ اسی وقت اس ریسٹورنٹ پہنچ گئے۔ انسپیکٹر وقار بیگ وہاں موجود تھے، انہوں نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں ہاتھ ملایا، اداس انداز میں مسکرائے بھی، پھر کہنے لگے، مجھے افسوس ہے، میں اب تک بالکل کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ اغوا کرنے والا کوئی عام مجرم نہیں ہے، وہ بہت ماہر قسم کا آدمی ہے، اس کا سراغ لگانا آسان کام نہیں، اس سے کسی قسم کا کوئی اناڑی پن سرزد نہیں ہوا، ہم اس سیم سے کوئی سراغ نہیں لگا سکے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ سیم بالکل بند ہے، دوسرے وہ ایک غریب آدمی کے نام پر ہے، وہ غریب آدمی اب اس دنیا میں ہے بھی نہیں، کسی حادثے میں مارا گیا تھا۔ حیرت ہے مجرم نے اس غریب آدمی کی سیم کیسے حاصل کر لی۔ وہ غریب آدمی کون تھا؟ کرامت نسیم نے پوچھا۔ وہ کوئی مزدور تھا، دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، بس محنت مزدوری کرتا تھا، اس کا چھوٹا سا گھر تھا، وہ اب بند پڑا ہے، اس کی موت کے بعد کوئی کہنے بھی نہیں آیا کہ اس مکان کا مالک وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں تنہا تھا، بیچارہ حادثے میں مر گیا۔ تب پھر انسپیکٹر صاحب یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ مجرم نے ہی اسے اپنی گاڑی سے کچل دیا ہو، لیکن ایسا کرتے کسی نے نہ دیکھا ہو اور پھر وہ خود اسے اسپتال لے گیا ہو، اس دوران اس نے وہ سیم حاصل کر لی ہو۔ ارے واہ، آپ تو اچھے بھلے سراغ رساں ہیں، انسپیکٹر وقار بیگ نے حیرت سے کہا۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ مجرم پہلے سے منصوبہ بنا چکا تھا، اسے ایک عدد سم کی ضرورت تھی، ایسی سم کی جس کے ذریعے اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے، اور اس کا ذہن اس منصوبے پر کام کرتا تھا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ اس کا باقاعدہ گروہ پہلے تھا یا سم حاصل کرنے کے بعد اس نے کوئی گروہ ترتیب دیا۔
جو بھی ہے اس سے ہماری رائے تبدیل نہیں ہوگی۔ پہلے مرحلے پر اس نے سم حاصل کی، پھر اغوا کا منصوبہ بنایا۔ ویسے انسپیکٹر صاحب، کیا اس شخص کے مارے جانے کی تاریخ معلوم نہیں ہو سکتی؟ لگتا ہے یہ زیادہ پرانی بات نہیں، یہ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اخبار میں وہ خبر تلاش کر چکا ہوں۔ اوہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے سم 3 سال پہلے حاصل کر لی تھی، پھر منصوبہ بناتا رہا کہ اب کیا جرم کرے، کہاں ڈاکہ ڈالے یا کسی بچے کو اغوا کرے۔ کرامت نسیم نے خیالی گھوڑے دوڑائے۔ ہاں ضرور ایسا ہی ہے، لیکن پھر بات تو پھر وہیں اٹک جاتی ہے۔ ہم اس کیس میں آگے کیسے بڑھیں؟ ظاہر ہے مجرم کا مرنے والے سے مزدور سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ہوا یہ ہوگا کہ اس نے اس مزدور کو اپنے گھر میں مزدوری کے لیے بلایا ہوگا، اس نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پاس موبائل ہے، بس اس نے اسے کچل دیا اور سم حاصل کر لی۔ انسپیکٹر وقار بیگ کہتے چلے گئے، تو کیا انسپیکٹر صاحب ہم اس کا سراغ نہیں لگا سکیں گے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ سب ابھی ہمارے اندازے ہیں۔ ہو سکتا ہے مزدور واقعی کسی حادثے میں شدید زخمی ہو گیا ہو اور اغوا کرنے والا اسے اسپتال پہنچانے کے لیے اپنی کار میں لے گیا ہو، پھر اسی دوران اس نے سم اڑا لی ہو اور پھر وہ زخمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا ہو۔ میں اپنی بہرحال کوشش کروں گا، لیکن اس کیس میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ پھر بھی ایک بات میں کہہ سکتا ہوں۔ چلیے پھر وہ ایک بات ہی بتا دیں، کرامت نسیم نے اداس انداز میں مسکرا کر کہا۔ وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے مجرم نہیں پکڑا جاتا، لیکن قدرت کی سزا سے وہ پھر بھی نہیں بچ سکتا۔ لیکن انسپیکٹر صاحب ہمیں تو نہیں معلوم ہو سکے گا کہ اغوا کرنے والا کون تھا اور قدرت نے اسے کیا سزا دی۔ کرامت بیگ کی آواز غم کے بوجھ تلے دب گئی۔ یہ ضروری نہیں، کیا پتہ وہ کسی طرح ہمارے سامنے آ جائے۔ وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجرم نہیں پکڑا جاتا، لیکن قدرت کی سزا سے وہ پھر بھی نہیں بچ پاتا۔ لیکن انسپیکٹر صاحب ہمیں تو نہیں معلوم ہو سکے گا کہ اغوا کرنے والا کون ہے اور قدرت نے اسے کیا سزا دی۔ کرامت بیگ کی آواز غم کے بوجھ تلے دب گئی۔ یہ ضروری نہیں، کیا پتہ وہ کسی طرح ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہی وہ شخص تھا جس نے توقیر کو اغوا کیا تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کچھ معلوم ہو سکا تو آپ کو ضرور فون کروں گا۔ میری تو دلی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پکڑا جائے، ہونی بھی چاہیے۔ میں خود اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، آمین۔ کرامت نسیم نے فوراً کہا۔ اب یہ طے رہا کہ ہم یہیں ملاقات کیا کریں گے، جب بھی ضرورت ہوگی ہم SMS کر کے یہاں آ جایا کریں گے۔ اس طرح آپ کی بھابھی صاحبہ کو پتہ نہیں چلے گا اور مجرم بھی بے فکر ہو جائے گا کہ ہم لوگ اب اس کا خیال دل سے نکال چکے ہیں۔ ادھر وہ بے خبر ہوگا، ادھر ہم اس تک پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب، کرامت نسیم مسکرائے۔ آپ مجھے انسپیکٹر صاحب نہیں بھائی کہا کریں، میں یہاں سادہ لباس میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی جان، کرامت نسیم نے مسکرا کر کہا۔ انسپیکٹر وقار بیگ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کرامت نسیم اپنے شاندار دفتر میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے کہ SMS کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے بے دھیانی میں اسکرین پر نظر ڈالی۔ انہیں قدرے حیرت ہوئی، مدت ہوئی اس نام سے کوئی SMS نہیں آیا تھا۔ جواب میں SMS کرنے کے بجائے انہوں نے نمبر ڈائل کر ڈالا۔ کرامت نسیم بات کر رہا ہوں۔ انسپیکٹر وقار بیگ صاحب۔ جی کرامت صاحب، میں ہوں آپ کا خادم۔ اتنی مدت بعد میرا خیال کیسے آ گیا؟ شاید آپ 15 سال بعد فون کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 15 سال پہلے ہم نے ریسٹورنٹ میں ملاقات کی تھی، چائے پی تھی اور اس وقت آپ نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم مجرم تک پہنچ کر رہیں گے۔ پھر تو گویا آپ کا فون یا SMS ایسے غائب ہوئے کہ آج 15 سال بعد اسکرین پر آپ کا نام نظر آیا۔ آپ نے ٹھیک کہا کرامت صاحب، لیکن میں کیا کرتا، اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی اغوا کرنے والے کا سراغ نہیں لگا سکا تھا، کسی قسم کی کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکا تھا، لہٰذا خاموش ہو رہا۔ لیکن آپ خیریت معلوم کرنے کے لیے بھی تو فون کر سکتے تھے۔ کرامت نسیم نے منہ بنایا۔ بس شرم آڑے آتی رہی کہ آپ کا کیا خیال ہوگا میرے بارے میں، یہ پولیس انسپیکٹر ہیں اور ایک مجرم کا سراغ نہیں لگا سکے۔ بس یہی سوچ کر میں نے فون بند کر دیا، یہاں تک کہ 15 سال گزر گئے اور آج آپ کو فون کرنے پر خود کو مجبور پا رہا ہوں۔ اور میری احتیاط دیکھ لیں، میں نے اب بھی آپ کو SMS کیا، حالانکہ اب وہ قصہ 15 سال پرانا ہو چکا ہے۔ واقعی اس بات کی تو تعریف کرنی چاہیے۔ شکریہ شکریہ انسپیکٹر وقار بیگ ہنسے۔ ہاں تو پھر یہ بھی تو بتائیں نا کہ آج کیسے یاد آ گیا میں آپ کو؟ کیا اتنی مدت بعد آپ نے اس شخص کا سراغ لگا لیا ہے؟ یہ بات نہیں، انہوں نے جواب دیا۔ آپ کا مطلب ہے آپ اب تک اس شخص کا سراغ نہیں لگا سکے؟ یہی بات ہے، لیکن انسپیکٹر وقار بیگ کہتے کہتے رک گئے۔ لیکن کیا؟ لیکن اتنی مدت بعد ایک عجیب بات سامنے آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس عجیب بات کا تعاقب کروں۔ جی کیا کہا آپ نے؟ بات کا تعاقب؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے ٹھیک کہا ہے، اور یہ بات کا تعاقب ہی ہوگا۔ آپ لوگوں کی کوٹھی بھلا کس نے خریدی تھی؟ جی کوٹھی 15 سال ہو گئے، مجھے تو اس شخص کا نام بھی یاد نہیں رہا۔
وہ شخص اپنی کوٹھی فروخت کر رہا ہے۔ آپ لوگ تو خیر اب اسے خریدنے کے قابل نہیں رہے، ورنہ میں آپ لوگوں سے کہتا کہ اپنی کوٹھی خود خرید لیں۔ وہ اپنی کوٹھی فروخت کر رہا ہے، لیکن جناب اس میں عجیب بات کیا ہو گئی؟ وہ اس کی چیز ہے، جب چاہے فروخت کر سکتا ہے۔ اور یہ آپ نے کیا کہا کہ آپ تو خیر اس کو خرید نہیں سکتے، آپ اس کوٹھی کو خرید سکتے ہیں؟ مارے حیرت کے انسپیکٹر وقار بیگ کے منہ سے نکلا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں انسپیکٹر صاحب، آپ میرے دفتر آ جائیں یا جہاں آپ کہیں وہاں آ جاتا ہوں۔ اب تو توقیر والی بات پرانی ہو گئی، آپ میرے دفتر آ جائیں۔ دفتر؟ تو کیا آپ نے کسی دفتر میں ملازمت کر لی ہے؟ جی ہاں، آپ بس آ جائیں، میرا دفتر اسٹریٹ نمبر 6 آسام روڈ پر واقع ہے، یہاں آ کر فون کر لیں، میں خود باہر آ کر آپ کا استقبال کروں گا۔ اوہ اچھا، انسپیکٹر وقار بیگ نے قدرے حیرت سے کہا۔ جلد ہی انسپیکٹر وقار بیگ نے انہیں فون کیا۔ گھنٹی سنتے ہی وہ اپنے دفتر سے باہر نکل آئے۔ کچھ دور انسپیکٹر وقار بیگ کھڑے نظر آئے۔ انسپیکٹر صاحب، انہوں نے آواز دی۔ انسپیکٹر وقار بیگ نے آواز کی سمت میں نظر اٹھائی۔ انہوں نے دیکھا کہ کرامت نسیم ایک بہت شاندار دفتر کے باہر کھڑے تھے اور دفتر کی پیشانی پر ماربل کے حروف سے لکھا گیا تھا توقیر انڈسٹریز۔ مارے حیرت کے اس نے پلکیں جھپکائیں، پھر کرامت نسیم سے گرمجوشی سے ملے۔ یہ کیا توقیر انڈسٹریز؟ تو کیا آپ لوگوں نے پھر کوئی میل قائم کر لی ہے؟ جی، اللہ کی مہربانی سے، یہ سب اس کا کرم ہے، بندوں کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ میں نے بھائی جان نے، توقیر نے، بھابھی صاحبہ نے اور میری بہن نے محنت سے جی نہیں چرایا۔ ساری دولت چھن جانے کے بعد ہم دل سے مایوس نہیں ہوئے، ہم نے مسلسل محنت کی اور کرتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ پھر ہم نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ ہمارا کپڑا ایک بار پھر مقبول ہو گیا۔ نام نیا تھا، لیکن اس کاروبار سے تعلق رکھنے والے لوگ تو ہم سے واقف تھے، انہوں نے بھی ہمارا خوب ساتھ دیا، اور اللہ کی مہربانی سے پہلے جتنی بڑی میل تو خیر یہ ابھی نہیں بنی ہے، لیکن پھر بھی ایک بہت اچھی میل کے مالک ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنی کوٹھی ایک بار ضرور خرید سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بھائی جان اور توقیر سے ملواتا ہوں۔ توقیر نے اس دوران انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے اور اب وہ جدید تقاضوں کے عین مطابق اپنے کاروبار کو روز بروز ترقی دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ دن دور نہیں جب ہم پہلے سے بڑی میل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حیرت انگیز، میں کس قدر خوشی محسوس کر رہا ہوں اس وقت، انسپیکٹر وقار بیگ بولے۔ پھر کرامت نسیم انہیں اندر لے آئے۔ وجاہت نسیم کا دفتر بھی بہت شاندار تھا، وہ انہیں دیکھتے ہی احتراماً کھڑے ہو گئے۔ ایک مدت بعد آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ توقیر کی وجہ سے میں نے آپ سے رابطہ ختم کر دیا تھا، لیکن آپ یہاں کیسے پہنچ گئے یہ تفصیل آپ کو کرامت صاحب سنا دیتے ہیں۔ پہلے تو توقیر صاحب سے ملنا پسند کروں گا، وہ تو اب کڑیل جوان بن چکے ہوں گے۔ جی ہاں الحمدللہ، آئیے انہی کے دفتر میں بیٹھتے ہیں۔ اب وہ سب ایک عالی شان کمرے کی طرف بڑھے۔ اس کی چمک دمک ہی سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کمرے کو خاص طور پر بنایا گیا ہے۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک خوب رو نوجوان، سرخ و سفید رنگت والا نوجوان کام میں مصروف تھا۔ انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا اور بولا، ابو جی آپ اور چچا جان، آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا، انسپیکٹر صاحب آپ کا دفتر دیکھنا چاہتے ہیں اور ملاقات کرنا بھی، اس لیے ہم ادھر ہی چلے آئے، انسپیکٹر صاحب اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں بیٹا، یہ انسپیکٹر وقار بیگ ہیں، یہی میرے وہ دوست ہیں، جب آپ کو اغوا کر لیا گیا تھا تو انہوں نے مجرم کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کی مرضی کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اوہ تو یہ انکل وقار بیگ، وہ تیزی سے آگے آیا اور ان کے گلے سے لگ گیا۔ اب چاروں بیٹھ کر کرامت نسیم نے ساری تفصیل سنائی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے ایک ریسٹورنٹ میں چوری چھپے ملاقاتیں کی تھیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اتنی مدت بعد انہیں ان کا خیال کیوں آیا ہے۔ اوہ تو ہماری کوٹھی فروخت ہو رہی ہے، وجاہت نسیم نے حیران ہو کر کہا۔ جی ہاں ہم اسے ضرور خریدیں گے، ابھی چلتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ اس کے لیے کتنی رقم چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، ہمیں خوشی ہوگی۔ وہ اسی وقت کرامت نسیم کی کار میں روانہ ہوئے۔ انسپیکٹر وقار بیگ نے اپنی جیپ وہیں چھوڑ دی۔ آخر 15 سال بعد وہ اپنی اسی کوٹھی کے سامنے کھڑے تھے جس کو اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے بیچنا پڑا تھا، بلکہ اس کو ہی نہیں اپنی میل کو بھی فروخت کرنا پڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ہی نظر میں انہوں نے دیکھ لیا کوٹھی کی حالت بہت خراب تھی، شاید 15 سال میں ایک بار بھی اس کو رنگ و روغن نہیں کرایا گیا تھا۔ انسپیکٹر وقار بیگ نے آگے بڑھ کر گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ جلد ہی ایک شخص باہر آیا، انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت نظر آئی، جبکہ ان لوگوں کے منہ سے نکلا، ارے یہ وہ صاحب تو نہیں ہیں جنہوں نے یہ کوٹھی ہم سے خریدی تھی؟ یہ سن کر اس نے کہا، ہاں میں وہ شخص نہیں ہوں جس نے آپ سے وہ کوٹھی خریدی تھی، آپ کی میل خریدی تھی، میں نے تو بعد میں اس شخص سے یہ دونوں چیزیں خریدی تھیں۔ میرا نام فواد میاں راہی ہے اور آج میں یہ دونوں چیزیں فروخت کرنے پر مجبور ہوں۔ آئیے اندر آ جائیے۔
وہ انہیں اندر لے گیا۔ ان کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ان کا جی چاہا کہ وہ دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روئیں، مگر انہوں نے صبر سے کام لیا اور فواد میاں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ ہاں تو آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، اس لیے میں آپ سے اتنے ہی پیسے لے لوں گا جتنے میں آپ نے کوٹھی فروخت کی تھی۔ اگرچہ 15 سال گزر چکے ہیں اور زمینوں کے اور دوسری چیزوں کے نرخ کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں، لیکن کوئی گاہک نہیں مل رہا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے۔ ٹھیک ہے، اسی قیمت میں ہم اسے خریدنے کے لیے تیار ہیں، بس تو پھر کل صبح آ جائیے، میں رجسٹری کروا دوں گا۔ بالکل ٹھیک، وجاہت نسیم نے خوش ہو کر کہا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کسی روز وہ اپنی کوٹھی پھر سے حاصل کر سکیں گے۔ اچھا تو پھر اب ہم چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اجازت ہو تو میں ان سے ایک دو باتیں پوچھ لوں؟ انسپکٹر وقار بیگ نے وجاہت نسیم کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ فواد میاں صاحب، آپ کو رقم کی اتنی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ آپ نے اس شخص سے ان کی مل بھی خریدی تھی؟ جی ہاں، یہ قسمت کے کھیل ہیں، کسی وقت میں نے یہ دونوں چیزیں خریدی تھیں اور آج بیچنے پر مجبور ہوں۔ اوہ، تو آپ مل بھی بیچ رہے ہیں؟ وہ چونکے۔ جی ہاں، مجبوری ہے۔ ایسی کیا مجبوری پیش آ گئی؟ بس اب آپ کو کیا بتاؤں، اور آپ کیا کریں گے سن کر؟ کیا آپ مل بھی خرید سکتے ہیں؟ ابھی ہم مل کی قیمت تو خیر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ہے 10-12 سال بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے۔ آپ کو بہرحال آج ضرورت ہے۔ خیر، آپ کو گاہک مل جائیں گے، کپڑوں کی ملیں لگانے والے مل جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں گاہک تلاش کر لوں گا، اس نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، ہم صبح آئیں گے۔ میں آپ سے ایک بار پھر پوچھتا ہوں کہ آپ کو آخر اتنی رقم کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ انسپکٹر وقار بیگ نے کہا۔ اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو بتائے دیتا ہوں، میرا بیٹا غلط راستوں پر چل نکلا ہے۔ اس نے بری صحبت اختیار کر لی، دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر دیا، دونوں ہاتھوں سے دولت کو اڑانے لگا۔ اس نے بے تحاشا دولت اڑائی، بات صرف یہیں تک رہتی تو بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ تو اس سے بھی آگے نکل گیا۔ اور پھر وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اور پھر کیا؟ ان سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اور پھر ایک دن اس سے قتل ہو گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ کئی سال مقدمہ چلا اور آخر اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اوہ، انسپکٹر کے منہ سے نکلا۔ میں باپ ہوں، کیا کروں؟ میں نے مقتول کے وارثوں سے ملاقاتیں کیں، ان کے پاؤں پکڑے، ان کے آگے رویا گڑ گڑایا، کیونکہ اگر وہ میرے بیٹے کو معاف کر دیتے ہیں تو میرا بیٹا چھوٹ سکتا ہے۔ منتیں کرتے کئی ماہ گزر گئے، آخر اب وہ اس بات پر آئے ہیں کہ… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں کہیے کہ اس بات پر آئے ہیں وہ؟ انسپکٹر وقار نے بے چینی سے کہا۔ اس بات پر کہ میں اپنی ساری دولت انہیں دے دوں، صرف اس صورت میں وہ اسے معاف کر سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں دونوں چیزیں فروخت کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ اس کی بات سن کر انہیں ایک زبردست جھٹکا لگا، خاص طور پر انسپکٹر وقار بیگ تو بہت حیران ہوئے۔ آپ کو کیا ہوا انسپکٹر وقار بیگ میرے دوست؟ فواد میاں راہی کی بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی ہے۔ مسٹر فواد، آپ اس سے پہلے کیا کرتے رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے جب آپ نے یہ کوٹھی اور میل خریدی تھی، ان دنوں آپ کیا کرتے تھے؟ باپ دادا کے زمانے کی جائیداد پاس تھی، سوچا کہ ان کی جائیداد بیچ کر کوئی ایسی چیزیں خرید لوں جس سے مستقل منافع ہوتا رہے، لیکن مل جیسا کام تجربے کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ اس وقت مل فروخت ہوتی نظر آئی تھی، میں نے سوچا فی الحال یہ خرید لیتے ہیں، بعد میں منافع پر بیچ دوں گا۔ دراصل جائیداد خریدنا اور بیچنا ہی میرا کام تھا۔ اور پھر آپ کے بیٹے سے قتل جیسا ہولناک جرم ہو گیا۔ ہاں، اب اگر میں ان لوگوں کو ان کی منہ مانگی قیمت نہیں دیتا تو میرا بیٹا پھانسی چڑھ جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں۔ انسپکٹر وقار بیگ مسکرائے۔ جی کہیے۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے 15 سال پہلے میرے دوست وجاہت نسیم کے بیٹے توقیر کو اغوا کیا تھا؟ کیا؟ مارے حیرت کے وجاہت نسیم، کرامت نسیم اور توقیر کے منہ سے نکلا۔ ہاں جناب۔ نہیں، بالکل غلط، آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں وہ شخص ہرگز نہیں ہوں۔ آپ کا ایک جملہ آپ کے جرم کا ثبوت ہے، کیونکہ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ کیسا اغوا؟ میں کیوں کرتا کسی کو اغوا، لیکن آپ نے صاف اور سیدھی بات یہ کہہ دی کہ نہیں، میں وہ شخص نہیں ہوں۔ یہ ہوئی نا بات، لیکن میرے پاس ایک اور ثبوت بھی محفوظ ہے۔ انسپکٹر وقار بیگ مسکرائے۔ اور کیا؟ اس نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ 15 سال پہلے آپ نے ان حضرات سے توقیر کو چھوڑنے کے سلسلے میں بات چیت کی تھی، اس کی ریکارڈنگ ابھی تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نہیں، اور میں نے اس زمانے میں اس ریکارڈنگ کو بار بار سنا تھا، آپ کی آواز میرے دماغ میں محفوظ ہو گئی تھی۔ آپ کی آواز بالکل وہی ہے، ہم آپ کو ریکارڈنگ سنوا سکتے ہیں۔ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، میں اقرار کرتا ہوں، میں نے توقیر کو اغوا کیا تھا، لیکن اگر آپ نے مجھے اس موقع پر گرفتار کر لیا تو میرا بیٹا رہا نہیں ہو سکے گا۔
وہ پھانسی چڑھ جائے گا، مجھ پر رحم کریں، مجھ پر رحم کریں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ وہ کافی دیر تک اسے روتے دیکھتے رہے۔ آخر انسپیکٹر وقار بیگ نے کہا، فواد میاں راہی صاحب، اگرچہ آپ نے ان لوگوں پر کوئی رحم نہیں کیا تھا، انہیں در بدر کر دیا تھا، آپ زبردست منصوبہ ساز ہیں، لیکن تقدیر نے آپ کو آپ کی منصوبہ بندی کا اس سے کہیں زیادہ زبردست جواب دیا۔ دیکھ لیں آپ چاروں شانے چت ہو گئے یا نہیں۔ یہاں تک کہہ کر انسپیکٹر وقار بیگ خاموش ہو گئے۔ اب سب ٹکر ٹکر فواد میاں کو دیکھ رہے تھے۔ آخر وجاہت نسیم نے کہا، پھر اب کیا ہوگا؟ کیا آپ اس شخص کو گرفتار کر لیں گے؟ ہونا تو یہی چاہیے، ویسے جو آپ چاہیں گے وہی کریں گے، بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس شخص کو بہت سزا مل چکی، اب بھی یہ ساری دولت دے کر صرف اپنا بیٹا حاصل کرے گا، وہ بیٹا جو ہے ابھی ناکارہ، میرے بیٹے کی طرح نہیں، لہٰذا میں نہیں چاہتا آپ اسے گرفتار کریں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، ہم اس سے صوب کوٹھی خرید لیتے ہیں اور میل کا گاہک بھی اسے تلاش کر دیں گے، یہ اپنے بیٹے کو چھڑوا لے، اس نے میرے لیے کوئی رحم نہیں کیا تھا، لیکن ہم اس کی بے رحمی کا جواب بے رحمی سے نہیں دیں گے، شاید یہ دونوں اس طرح معاشرے کے اچھے انسان بن جائیں، آئیے انسپیکٹر صاحب چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وجاہت نسیم اٹھ کھڑے ہوئے، باقی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسے میں فواد میاں راہی ان کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا۔ ان کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، وہ آنسوؤں کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔